अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान का तीसरा आशरा शुरू हो चुका है और इस आशरे में हम और आप अपनी इबादतों को बढ़ा दें, तौबा और इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दें, रात में अल्लाह के सामने रोने को बढ़ा दें और ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र की जो 5 रातें हैं, इन रातों में तो हम अपने आप को इबादत में खूब थकाएँ, जितना थका सकते हों। सोना बंद कर दें रात में आप, क्योंकि ये बड़ा कीमती आशरा है और बहुत कीमती रातें होती हैं ये 5 रातें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में अल्लाह की खूब इबादत फरमाया करते थे, क्योंकि एक रात में इबादत करने का जो सवाब है वो कितना है, 1000 महीने इबादत करने से ज़्यादा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की एक रात में इबादत करना यह 1000 महीने इबादत करने से बेहतर है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुछ पता नहीं है मौत का, ज़िंदगी के ख़त्म होने का कुछ पता नहीं है। अगर खुदा न खास्ता अगले साल हम ज़िंदा ना भी रहे, लेकिन लैलतुल क़द्र हासिल हो चुकी होगी, 83 साल इबादत करने का सवाब मिलेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि 83 साल तो हम गुनाह भी नहीं करते हैं। अल्लाह ने इतने छोटे छोटे अमाल में इतना बड़ा बड़ा सवाब रख दिया है। मग़फ़रत कराना बड़ा आसान, जन्नत को हासिल करना बड़ा आसान, जहन्नम से बचना बड़ा आसान, अपने नामे अमाल को नेकियों से भर लेना बड़ा आसान। अब फिर भी इतनी सी भी कोशिश कोई ना कर सके तो फिर उसका क्या हाल है। इसीलिए 83 साल 1000 महीनों के बनते हैं। आप अंदाज़ा करें, 83 साल तो हम गुनाह भी नहीं करते और आखिरत में नामे अमाल तोला जाएगा ना। जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी और गुनाह कम होंगे वो जन्नत में चला जाएगा। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस रात में जाकर इबादत करने का पूरा प्लान तैयार कर लें। आप अभी से ये सोच लें कि मुझे सोना नहीं है इस रात में। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं एतिकाफ़ से मुताल्लिक़, ज़कात से मुताल्लिक़, और चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो तरह तरह के सवाल मसाइल हमारे माइंड में आते रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवाल कवर हो जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बीच में इंशाल्लाह एक एपिसोड हम और आप ज़रूर करेंगे और इसीलिए आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने सवालात खूब कीजिए। कोई भी सवाल आपके माइंड में है फ़ौरन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। ज़ीनत आफ्ताब अली ये कहती हैं, मुफ्ती साहब हमको आपसे एक सवाल पूछना है। हमने सुना है कि ख़ास ईद वाले दिन रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने से रमज़ान में जो सवाब मिला है वो ज़ाया हो जाता है। क्या ये बात सही है मुफ्ती साहब? ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह बेहतर जाने ये बातें कहाँ से निकलती हैं, क्यों निकलती हैं, कैसे चलती हैं और कहाँ से कहाँ तक ये बातें फैल जाती हैं। ईद वाले दिन आप कहीं भी जाओ, शरीयत के दायरे में रहते हुए कोई भी काम आप कभी भी कर सकती हो। ईद वाले दिन ज़ाहिर खुशी का मौका होता है, कुछ रिश्तेदार आते भी हैं, हम भी कहीं जाते हैं। इससे रमज़ान की इबादत का क्या ताल्लुक़ है? हाँ, गुनाहों से ताल्लुक़ है। जब आप गुनाह करोगे तो गुनाह जो है वो नेकियों को खाने लगता है। गुनाह और नेकियां जब लेवल पर आ जाते हैं और गुनाह अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है आदमी का आखिरत का रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। तो गुनाह करने से बचना चाहिए, वरना जाने आने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इबादत के ज़ाया होने का। इल्मा खान पूछ रही है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि मैं 17 ईयर्स की हूँ और मैंने ऐसे जो सेविंग कर रखी है पैसों की, जैसे पापा पॉकेट मनी देते हैं और मैं अपने ट्यूशन से 700-800 रुपये अर्न कर लेती हूँ और टोटल मेरे पास 10-15 हज़ार होंगे, तो मेरे को भी उन पैसों पे ज़कात देनी है? नहीं, आपको ज़कात क्यों देनी है? देखिए, ज़कात जो फ़र्ज़ होती है, ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ होती है जिनके पास कर्ज़ा वर्ज़ा सारा माइनस करने के बाद इतना रुपया पैसा बनता है जितने में 52.5 तोला चांदी आती है। अगर इतना रुपया पैसा किसी के पास है, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में हो, सिल्वर की शक्ल में हो, बिज़नेस के माल की शक्ल में हो, सेविंग अकाउंट में हो, ठीक है, एफडी वगैरह हो, सारा टोटल मिला के अगर इतना है जिससे 52.5 तोला चांदी आ सकती है, तो उन लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। आपके पास तो 10-15 हज़ार रुपये है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। ए माजिद पूछते हैं, मुफ्ती साहब तरावी नमाज सुन्नत है या नफल है? पूरा रमज़ान गुजर गया, आपको ये अभी तक क्यों नहीं पता चला? मेरे अज़ीज़ भाई, तरावी की जो नमाज है ये सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब होता है कि बग़ैर किसी वजह के हमें सुन्नत मुअक्कदा को तर्क नहीं करना चाहिए, इसीलिए तरावी की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है। हीर खान अगला सवाल पूछ रही हैं, भाईजान मैं हिना खान न्यू दिल्ली से हूँ, मैं 3 साल से यही सवाल और मेरे 5 सवाल इसी कमेंट बॉक्स में गौर कीजिएगा पूछ रही हूँ, मगर जवाब नहीं मिलता। आपका जवाब अब मिल जाएगा। अगर इस बार भी आप रहनुमाई नहीं करेंगे तो तीसरी बार भी वही गलतियाँ होती रहेंगी, ये कह रही हैं।
پلیز تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین نہیں ہیں، دہلی میں اکیلی رہتی ہوں، اور میری ایک بوٹیک ہے جس میں 2 مشین ہیں کپڑے سینے کی اور ایک کاؤنٹر ہے، اگر میں انہیں بیچوں تو مشکل سے 5 یا 7 ہزار کا بکے گا، آپ کو ان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ 4 چیزوں پر ہوتی ہے، یعنی 4 چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے: سلور، سونا، گولڈ، سلور، بزنس کا سامان اور کیش۔ کیش یہ آپ کا بینک بیلنس میں ہو یا آپ کے پاس کیش ہو، بینک بیلنس ہو یا ایف ڈی وغیرہ جو بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ 4 چیزیں کیلکولیٹ کی جاتی ہیں۔ بزنس کا سامان یعنی جو چیز آپ سیل کرتی ہو، ٹھیک ہے، وہ ہے بزنس کا سامان۔ مان لیجیے آپ کی کپڑے کی شاپ ہے تو آپ کپڑا سیل کرتی ہو، تو کپڑا جتنا بھی آپ کی دکان میں ہوگا وہ کیلکولیٹ ہوگا۔ آپ نے کہا ہے کہ مشین اور کاؤنٹر، تو مشین اور کاؤنٹر آپ سیل نہیں کرتی ہو، تو مطلب میرا سمجھ رہی ہو نا کہ جو چیز سیل کی جاتی ہے، آپ کے پاس جو مشین ہے وہ آپ سیل نہیں کرتی ہو، بلکہ مشین سے جو سلائی آپ کرتی ہو کپڑے پر وہ آپ کی انکم کا ذریعہ ہے۔ تو مشین پر جو ہے آپ کا، مشین آپ کی کیلکولیٹ نہیں ہوں گی زکوٰۃ کے اماؤنٹ میں، مشین زکوٰۃ کے اماؤنٹ میں جب کیلکولیٹ ہوں گی جب مشین بیچنے کا آپ کا کاروبار ہو، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کی زکوٰۃ میں نہیں جڑیں گی۔ اچھا، مشکل سے 5 یا 7 ہزار کا بکے گا تو بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور دکان بھی کرائے کی ہے، لیکن میرے پاس 2.5 لاکھ روپیہ ہے، 2.5 لاکھ روپیہ ہے جس کا میں نے پگڑی پر کمرہ لیا ہوا ہے رہنے کے لیے، جس کا مجھے کرایہ نہیں دینا ہوتا ہے، اور جو خالی کرنے پر مجھے وہ 2.5 لاکھ روپے واپس مل جائے گا۔ دیکھیے آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے اس منتھ میں، یعنی اس مہینے آپ کو جو قرضہ دینا ہے، مان لیجئے دکان کا کرایہ ہے، بجلی کا کرایہ ہے، اور بھی جو لوگ آپ کے شاپ پر کام کرتے ہیں ان کا جو منتھلی پیمنٹ ہے، وہ سارا کچھ آپ مائنس کر دو۔ مائنس کرنے کے بعد اب آپ دیکھو کہ اب آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اس وقت ہینڈ میں جتنا اماؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہینڈ میں جو اماؤنٹ ہوگا اس پر 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ رہی بات پگڑی کی، تو پگڑی پر ابھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، جب یہ پگڑی، کیونکہ کب ملنے والی ہے، 2 سال بعد، 3 سال بعد، جب یہ آپ کو ملے گی تب آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، ابھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیونکہ مہینے کا شاپ اور روم کا گھر خرچ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ شاپ کا، گھر کا، جتنی بھی طرح کے آپ کے اوپر قرضے ہیں وہ سارے آپ مائنس کر دو، یا آپ کو جو اس مہینے میں دینا ہے وہ سب آپ مائنس کر دو، اس کے بعد دیکھو آپ کے اوپر کتنا بچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، اور ڈیٹیل میں آپ زکوٰۃ کے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے آپ چینل پر دیکھ سکتی ہیں، تقریباً ڈیٹیل میں نے وہ مسئلہ سمجھایا ہوا ہے، 3-4 ویڈیوز ہیں کہ زکوٰۃ کیسے نکالیں، زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ، زکوٰۃ میں کون کون سی چیزیں جوڑی جاتی ہیں، یہ وہ کلپ آپ دیکھ لیجیے گا تو آپ کو اچھے طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ طاہرہ شیخ پوچھ رہی ہیں، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، عافیہ کیسی ہے؟ عید پر آپ میرے گھر آئیے گا، میں آپ کو اپنا بھائی مانتی ہوں، اپنی بہن کے گھر ضرور آنا، میں راجستھان جے پور سے ہوں، آپ ضرور آنا۔ طاہرہ شیخ، جزاکم اللہ احسن الجزا اس محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، اور جب بھی میں راجستھان جے پور وغیرہ کبھی آیا تو آپ کے ہاں ضرور آؤں گا، اور جب آپ نے بھائی کہہ ہی دیا ہے تو انشاءاللہ بھائی ہونے کا فرض بھی ادا کر دیں گے ہم۔ آپ اپنا ایڈریس، اپنا موبائل نمبر askam.qasmi@gmail.com پر مجھے ضرور سینڈ کر دیجیے گا۔ سپر سلائم، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کے پہلے روزہ رکھنے پر ہم نے محلے اور رشتہ داروں میں بریانی بٹوائی تھی، یہ صحیح ہے یا غلط؟ نو پرابلم، آپ کچھ بھی بٹواؤ، بریانی بٹواؤ، قورمہ بٹواؤ، اور جو ہے گلاب جامن بٹواؤ، آپ کی مرضی ہے، جتنا بٹواؤ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اچھی بات ہے آپ نے بریانی بٹوائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ فریاد حسین پوچھ رہے ہیں، عبیس علی صدیقی پٹیالی کاس گنج سے، مفتی صاحب کیسے ہو آپ؟ میرا سوال ہے کہ مجھے کچھ لوگ دیوبندی، وہابی اور 24 نمبری کہتے ہیں، بہت پریشان ہوں، کیا میں نماز پڑھنا بند کر دوں؟ یار اگر کوئی پریشان کرے گا تو روٹی کھانا آپ چھوڑ دو گے؟ کوئی پریشان کرے گا تو کیا آپ کمانا چھوڑ دو گے؟ کسی کے پریشان کرنے سے آپ کے اوپر فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، دنیا کا کام ہے کہنا، دنیا کا کام ہے پریشان کرنا، دنیا کا کام ہے تنگ کرنا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرو، آپ دین پر عمل کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کرنے دو انہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی، آپ بھی ایک چھوٹی سی قربانی دے لو، لوگوں کے طعنے برداشت کر لو، اللہ آخرت میں آپ کو بہت نوازے گا کہ میرے بندے نے میرے دین کے لیے
لوگوں کے طعنے برداشت کرے، اور جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کیا کر رہے ہیں، سوچنا چاہیے کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ ایم کولہاپور یہ کہتے ہیں مفتی صاحب میں کولہاپور سے زاہدہ ہوں، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اور عافیہ کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ میرا سوال تھا کیا روزے کی نیت کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر کچھ کھا پی لیتے ہیں اور 5 منٹ بعد دعا پڑھ لیں تو کیا روزہ ہوگا؟ سحری کا نیت کا وقت ختم ہونے کے بعد، نیت کا وقت دیکھیے سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کچھ کھاؤ گی تو آپ کا روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ سحری کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا ہے۔ تو نیت تو آپ کبھی بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سحری آپ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے کر لو۔ اگر آپ نے سحری کا ٹائم ختم ہونے کے 5 منٹ کے بعد کچھ کھا پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ محمد رضوان، میرا ایک سوال ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ کے پورا دن سویا رہتا ہے تو کیا مکمل روزہ ہوگا یا نہیں؟ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں اگر، اور سو ہی رہا ہے پورے دن، نمازیں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر روزے کا جو فرض ہے اس کے اوپر تھا وہ تو ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسے روزے کا کچھ ثواب نہیں ملتا، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب نمازیں آپ نے چھوڑ دی تو نمازیں چھوڑنے کا گناہ پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ تو روزہ رکھ کر آپ نے نیکی کما لی اور ادھر نمازیں چھوڑ کے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا، اسی لیے نمازیں پڑھنا چاہیے۔ سو مت اتنا، صبح سے لے کے دوپہر تک سو لو، ظہر تک سو لو، اور سو کے نمازیں چھوڑ دو آپ، تو پھر یہ روزہ ادھورا ہے، پھر پورا نہیں ہے۔ روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے پھر اللہ کے نزدیک۔ نکتا، مفتی صاحب میرا نام پونم ہے، میں ہریانہ سے ہوں، ہمارے ماحول میں صرف ہمارا ہی گھر مسلم ہے، تو مجھے آپ کی ویڈیو بہت کچھ سکھاتی ہے، میرے روزے نماز بھی پورے چل رہے ہیں، مجھے ایک بیٹی ہے 10 سال کی، اس کے بعد کوئی بچہ نہیں ہو رہا ہے، بہت دوائی کھا لی، آپ کوئی دعا بتا دیجئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ میری ویڈیوز سے اتنا سب کچھ سیکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سیکھنے کو اور آپ کے عمل کرنے کو قبول فرمائے۔ میری عزیز بہن، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آپ لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہ کے سامنے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے اپنی جو بھی خواہش ہے، جو بھی ڈیزائرس ہے آپ کی، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ کی اولاد نہیں ہے تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے اولاد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی کو ضرور بھر دے گا۔ ماہین خان کہہ رہی ہیں مفتی صاحب، لا علمی ہونے کی وجہ سے میں نمازوں میں درود شریف کے بعد دعائے معصورہ نہیں پڑھتی تھی، تو کیا مجھے نمازیں پھر سے پڑھنی پڑیں گی؟ نہیں، پھر سے آپ کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے نمازیں پڑھ لیں وہ آپ کی نمازیں ہو گئیں، آئندہ خیال رکھیے گا۔ میرے ابو کا کاروبار نہیں چلتا ہے لیکن الحمدللہ ابھی مندہ چل رہا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے ابو کا کام پھر سے بند نہ ہو جائے۔ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تک آپ سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائیے، اور والد صاحب بھی آپ کے سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ سورہ رحمان 27ویں پارے میں ہے، اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ واقعہ ہے۔ وطر نماز میں اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہو تو آیت الکرسی پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ وطر نماز میں اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت یاد کیجئے، 1 گھنٹے میں آپ کو دعائے قنوت یاد ہو جائے گی، اور دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو ربنا آتنا پڑھ سکتی ہیں یا استغفر اللہ پڑھ سکتی ہیں، آیت الکرسی نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ رونق احمد کہہ رہے ہیں کیا ڈائمنڈ پر زکوٰۃ ہے؟ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے، سونا، چاندی، اور اماؤنٹ آپ کے پاس کتنا ہے، کیش میں ہو چاہے بینک بیلنس میں ہو، اور بزنس کا سامان۔ زینب خاتون کہہ رہی ہیں آج اصل میں مسجد میں افطار ہے، اور آج جو ہے وہ تھوڑا سا پروگرام بھی ہے، پھر آج قرآن مکمل بھی ہونا ہے، دعا بھی ہوگی، بیان بھی ہے، تو آج بہت سارا کام ہے، اسی لیے آج کا سنڈے کمنٹ باکس تھوڑا سا میں شارٹ کر دوں گا، لیکن انشاءاللہ بیچ میں ایک ایپیسوڈ اور کور کر لوں گا جس میں آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ زینب خاتون کہہ رہی ہیں رمضان میں 27 تاریخ کی رات میں وومنس کیا کیا پڑھیں؟ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ کریں، قرآن مجید پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ جو آپ کرنا چاہو عبادت کے کاموں میں سے، ایسا نہیں ہے کوئی اسپیشل کام لیلۃ القدر کی رات میں آپ کو کرنا ہے، نہیں، جتنے بھی عبادت کے کام ہیں، درود شریف، ذکر و اذکار، قرآن مجید، نماز ہے نا، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح فاطمی، ایز یو وش، آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے یہ سب۔ کلمہ طیبہ، الگ الگ نمازیں سوشل میڈیا پر بتائی جاتی ہیں، یہ نماز پڑھ لو، اس طرح سے عبادت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ جو عبادت کے کام ہم دن بھر کرتے ہیں وہی عبادت کے کام ہم شب قدر کی رات میں کر سکتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، پلیز میرا سوال کا جواب ضرور دینا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، میں 8 سال کی تھی، میرے ابو ڈیتھ
کر گئے، اللہ آپ کے ابو کی مغفرت فرمائے۔ ہماری امی نے بڑی مشکلوں سے مدرسے میں کھانا بنا کر ہمیں پالا ہے، مدرسے کی برکت سے ہم نے خوب تعلیم حاصل کی ہے ماشاءاللہ، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ میں MSc کر رہی ہوں، مجھے اسکالرشپ ملتی ہے، میرے گھر والے اس کو میری شادی کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، تو جو اس پر بیاج آتا ہے کہ ہم اس کو شادی میں خرچ کر سکتے ہیں؟ بیاج آپ شادی پر خرچ نہیں کر سکتی، بیاج استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو بھی بیاج آتا ہے آپ اس کو کسی غریب کو دے دو بغیر ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے سود کھانے سے۔ سود مت کھائیے، سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اسی لیے وہ جو آپ کو سود مل رہا ہے وہ آپ خود یوز مت کرو، بلکہ آپ کسی غریب کو دے سکتے ہو۔ بینک میں مت چھوڑو، بینک میں مت چھوڑو بلکہ بینک سے لے لو اور کسی غریب کی ہیلپ کر دو۔ سائمہ خان کہہ رہی ہیں اعتکاف میں عورتیں جگہ سے اٹھ کر گھر کے کام کر سکتی ہیں، کیا بتائیں؟ دیکھیے، اعتکاف کی جو جگہ ہوتی ہے، اعتکاف کی حالت میں اس جگہ سے بغیر کسی شرعی ضرورت کے، طبعی ضرورت کے وہاں سے باہر نہیں جایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ شرعی ضرورت جیسے وضو کے لیے یا غسل واجب ہو گیا تو اس کے لیے، طبعی ضرورت جیسے کہ ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن یوں ہی بس گھر کے کاموں کے لیے آپ یا تو کسی کو لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ہی گھر کے کام کرنے والی ہو تو ظاہر پر اعتکاف کیا ہو جائے گا، کیونکہ آپ گھر کے کام کے لیے ابھی جاؤ گی پھر جاؤ گی تو آنا جانا لگا رہے گا، دن میں 10-15 بار تو آپ جاؤ گی پھر۔ اسی لیے آپ اعتکاف میں جب بیٹھ رہی ہو تو پوری سیٹنگ کر کے بیٹھو، اور اگر آپ اعتکاف میں بیٹھو گی اور اس طرح کے کام آپ کو کرنا پڑیں گے، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، کھانا بنانا، تو پھر آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ کیونکہ اعتکاف کا جو سرکل ہوتا ہے، یعنی جو جگہ اعتکاف کے لیے ہم بناتے ہیں، جیسے مردوں کے لیے مسجد میں جگہ ہوتی ہے، اس جگہ سے اب باہر نکلنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ اس جگہ پہ رہ کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، فوڈی نورینا، میرا تھوڑا لمبا سوال ہے مولانا، شارٹ سوال پوچھا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک انہیلر کا یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو مسواک کا ذائقہ حلق میں جانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک فرماتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کے حلق کے راستے سے اگر اندر جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو مسواک سے اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کی ویڈیوز کے سارے پورے اچھا ٹھیک ہے، زیادہ دیکھنے سے میں نے آپ کا جواب دے دیا۔ زویا خاتون کہہ رہی ہیں دعا کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ اتنے اچھے سے سمجھاتے ہو، ہمیں سمجھ بھی آتا ہے۔ میرا ایک سوال تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وضو کے بعد اگر شیشہ دیکھ لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہاں سے چلتے ہیں یہ سوالات، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ رمضان میں وضو کرو، شیشہ دیکھو، خوب دیر شیشہ دیکھو، آپ کیا پرابلم ہے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو تو وضو کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شیشہ دیکھ لو آپ، اب وضو کر کے آپ آئی ہو تو شیشے کے سامنے ٹاول، نارملی شیشے کے اوپر ہی ٹنگا ہوتا ہے ٹاول، آپ اپنا چہرہ وغیرہ صاف کر رہی ہو تو اس سے کیا حرج ہے؟ یہ جو بات اللہ جانے کہاں سے چلتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ زویا علی اگلا سوال پوچھ رہی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ والد کو پاپا کہنا گناہ ہے؟ والد کو آپ والد صاحب کہو، ابو کہو اور پاپا کہو، نو پرابلم، گناہ تو نہیں ہے۔ ربانی انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب خوبصورت آپ کا بیان ہے ماشاءاللہ، خوبصورت آپ کا دل ہے ماشاءاللہ، ہر مہینے میں اپنی سیلری سے الحمدللہ 2% نکالنے کی کوشش کرتے ہیں دین کے کام کے لیے، کیا میں اس پیسے میں زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہو، آپ جو بھی نکال رہے ہو وہ آپ نوٹ کرتے رہو، اور جب آپ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرو تو دیکھ لو آپ کے اوپر زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے۔ مان لیجیے آپ کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے 6000 اور آپ نے پورے سال اپنی سیلری میں سے نکال دیے 7000، تو آپ کا 1000 ایکسٹرا ہو گیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اور اگر کم بیٹھ رہا ہے تو آپ اس کو پورا کر لو، تو زکوٰۃ پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ اگلے سال کی بھی نکالی جا سکتی ہے، بس آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ دلشاد سیفی پوچھ رہے ہیں میرا ایک سوال ہے، فیملی میں جتنے ممبرس ہیں زکوٰۃ سبھی پر فرض ہوگی یا صرف میرے والد صاحب پر؟ دیکھیے فیملی میں جتنے بھی ممبرس ہیں تو ان کے پاس جو اماؤنٹ ہوگا، مان لیجیے 4 بھائی ہیں تو 4 بھائیوں کا اپنا پیسہ کتنا ہے ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کے تجوریوں میں یا ان کی جیب میں، تو ان کا اپنا پیسہ کتنا ہے، اگر وہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ان پر بھی فرض ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ صرف گھر کے ایک ممبر پر فرض ہو، بلکہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اور گھر میں جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہوں گے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کیونکہ میں جتنے بھی پیسے کماتا ہوں اس میں سے 70 سے 80% گھر میں دے دیتا ہوں ابا کے ہاتھ میں، لیکن 20 سے 30% میں رکھتا ہوں۔ اب یہ 20 سے 30% جو آپ رکھ رہے ہو یہ کیلکولیٹ کیا جائے گا، اس کو آپ جوڑو گے کہ
کتنا بیٹھ رہا ہے. اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہوگا تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی, نہیں ہے تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی میں شادی نہیں ہوئی تو شادی سے کیا مطلب ہے؟ نہ اس سے مطلب ہے کہ آپ ابا کو دیتے ہو, نہ اس سے مطلب ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کے پاس جو ہے, آپ جتنے کے مالک ہو, وہ اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے, ورنہ نہیں. ٹیکنیکل ایم ڈی عالم, میرا نام محمد عالمگیر ہے, میں بہار سے ہوں, موتیہاری ضلع گاؤں. آپ میرے گاؤں میں ایک مرتبہ ضرور آئیے. ارے یار بلاؤ گے تبھی تو آئیں گے. اب آپ لوگ کہتے رہتے ہو میرے گاؤں میں آئیے, میرے گھر پہ آئیے. بلاؤ گے تبھی تو آؤں گا میں. مجھے کیا معلوم آپ کہاں, کیسے مجھے بلاؤ گے, کیسے آپ سے کانٹیکٹ ہوگا. آپ مجھے میل کر دیا کرو askam@gmail.com پر. ٹھیک ہے. آہل رازا گیمنگ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا مفتی صاحب کہتے ہو کہ جم کر سوال کرو, کیسے کریں؟ جم کر کرو, کمنٹ کرو خوب. میرے 2 سوال ہیں. آپ نے بتایا کہ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اگر پیریڈ آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر کوئی سحری سے لے کر افطار کے 1 منٹ تک روزے سے رہا تو کیا اللہ اس کو کچھ ثواب نہیں دے گا؟ جی بالکل ثواب دے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے, اور وہ چیزیں جو عذر ہیں, یعنی جو پرابلمز کی بنا پر جو روزے چھوٹ جاتے ہیں, یا کسی مشکل کی وجہ سے, کوئی ایسی بیماری کی وجہ سے, یا ناپاکی شروع ہو گئی اور ہمارا کوئی روزہ مس ہو گیا, تو اللہ ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر دے دے گا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ثواب نہیں ملے گا. تو اس کا رمضان کے بعد قضا کرنی ہوتی ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ رمضان کا 1 روزہ بھی مس ہو گیا اور اس کی قضا میں عمر بھر روزے رکھے جائیں تو 1 روزے کی برابری نہیں ہو سکتی. میری بہن, میں نے جب بتایا تھا, جب کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے, یعنی وہ روزہ رکھ سکتا ہے پھر بھی نہیں رکھ رہا, اور جو روزہ کسی پرابلم کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کا تو ثواب پورا ملے گا, بلکہ زیادہ ملے گا. کیونکہ ہم اس کو رکھنا چاہتے تھے لیکن نہیں رکھ پائے مجبوری کی وجہ سے. ہم نہیں چاہتے تھے اس کو چھوڑنا, ہم تو پورا کرنا چاہتے تھے. دل پہ چوٹ پہنچی ہمارے کہ بتائیے یہ پرابلم لگ گئی, ہم افسوس میں ہیں کہ بتائیے ہم روزہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لیکن روزہ چھوٹ گیا. اللہ اس پہ تو اجر زیادہ دے گا. آپ بات کو سمجھتی نہیں ہو, آپ لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہو, اور پھر جو ہے کچھ کا کچھ سمجھ کے میرے بارے میں کچھ سمجھ لیتے ہو. عائشہ عبدالسلام کہہ رہی ہیں, آپ یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر کی رات میں کوئی خاص نماز ہوتی ہے؟ کوئی بھی خاص نماز نہیں ہوتی, کوئی بھی خاص نماز نہیں ہوتی. لیلۃ القدر کی کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہوتی. جو خاص عبادتیں یوٹیوب پر بتائی جاتی ہیں صرف اور صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے, آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ورنہ کوئی بھی خاص نماز نہیں ہوتی. قرآن پڑھیے, تہجد پڑھیے, کچھ بھی پڑھیے, آپ عبادت کے جو کام ہے وہ آپ کریے. بیڈ آف گیمنگ, کیا 10 دن کے اعتکاف الگ بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب نماز کے لیے مصلی پر جائیں تب اعتکاف کی نیت کر لیں, پھر آپ اعتکاف کا ثواب ملے گا. دیکھیے یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے, اور نفلی اعتکاف آپ 1 منٹ کا بھی کر سکتے ہو, آپ 2 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہو, لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. BTC کہہ رہے ہیں اعتکاف میں کیا کریں؟ اعتکاف میں عبادت کی جاتی ہے اللہ سے, اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, دعائیں وغیرہ, ذکر و اذکار, عبادت کے کام کیے جاتے ہیں. شاہ قوین, غلطی سے آسمان دکھ گیا تو ٹوٹ جاتا ہے گرلز کا اعتکاف؟ آسمان دکھنے سے گرلز کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. اعتکاف کی جگہ سے بغیر شرعی ضرورت کے, بغیر طبعی ضرورت کے, یعنی بغیر کسی وجہ کے کوئی کام جو آپ کے جائے بغیر ہو نہیں سکتا, جیسے واش روم ہے وہ آپ کو جانا پڑے گا, وضو کرنا ہے وہ آپ کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا تو آپ کو غسل کرنے جانا پڑے گا, لیکن کچن سے پانی لینے جانا یہ آپ کو کوئی لا کے بھی دے سکتا ہے. تو بغیر کسی وجہ کے اعتکاف کے سرکل سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. حبیب شیخ, اعتکاف پورا ہونے کے بعد کیا نیت کر کے اٹھنا چاہیے؟ نیت کر کے کیا اٹھو گے؟ اعتکاف پورا ہو گیا, پورا ہو گیا بس. جیسے نماز سلام پھر کے ہماری پوری ہو گئی تو پوری ہو گئی. اب مان لیجیے اعتکاف کب ختم ہوتا ہے؟ جب عید کا چاند دکھ جاتا ہے تو اعتکاف کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ کو خبر ملی عید کا چاند ہو گیا تو اب آپ کا اعتکاف پورا ہو گیا. اب آپ نارمل اٹھو, جیسے نارمل آپ کے لیے اب جانا ادھر ادھر جانا جائز ہے. خوشبو وکاس, مولانا صاحب کیا 10 دنوں تک کوئی نہائے گا ہی نہیں کیا؟ دیکھیے اعتکاف کے جب اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو اعتکاف کا جو سرکل ہوتا ہے, اب اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا جائز نہیں ہے. دیکھیے نماز جنازہ میں نہیں جا سکتے, کسی بیمار کی عیادت کرنے نہیں جا سکتے, کسی دوسری مسجد میں نہیں جا سکتے, کیونکہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا اب جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کوئی کہنے لگے کہ ارے میں تو بتائیے نماز جنازہ میں جائز نہیں ہے جانا, یہ کون سی بات ہے؟ تو کہ نماز جنازہ میں نہیں شامل ہوں گے ہم, تو یہی کہا جائے گا بھائی اعتکاف نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اب اس جگہ پر, جس جگہ بھی آپ اعتکاف کر رہے ہو اس جگہ پر رہو, اس جگہ سے آپ باہر نہیں جا سکتے. اب آپ نے اعتکاف جس جگہ کیا ہے اس جگہ اگر ٹوائلٹ باتھ روم ہے آپ کا اسی سرکل میں تو نو پرابلم,
مان لیجیے اٹیچ ہے تو نو پرابلم، آپ جلدی سے نہا کے آ جاؤ۔ تو کون سا نہانا جائز نہیں ہے؟ جو ڈیلی روٹین والا ہوتا ہے، لوگ ڈیلی نہاتے ہیں، تو جو آپ صرف مزے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا ویسے ہی کہ آپ کا ڈیلی روٹین ہے اس لیے آپ نہانا چاہتے ہو، ایسا نہانا جائز نہیں ہے۔ آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، اب آپ نہاؤ، اب آپ کے لیے نہانا ضروری ہے۔ یا بدن سے بہت بدبو آ رہی ہے تو آپ نہاؤ، یا پسینے کی وجہ سے بہت زیادہ حالت خراب ہے تو آپ نہا لو، لیکن نہانا بھی جلدی سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب آپ شاور چلا کے آپ آرام سے مستی مار رہے ہو باتھ روم میں، ٹب وغیرہ میں پڑھ کے آرام سے صاحب 1 آدھ گھنٹہ پاس کر کے آ رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے نہانا۔ نہانا بقدر ضرورت جائز ہے۔ وہ وضو کرنے گئے اور نہانے ہی کے ارادے سے جانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ وضو کرنے کے لیے گئے، وضو کرنے کے بعد جلدی سے آپ نہا لو 5 منٹ کے اندر اور واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اگر جس جگہ آپ نے اعتکاف کیا ہے اسی اعتکاف کی حد میں وہ باتھ روم آتا ہے تو نو پرابلم، آپ نہا سکتے ہو۔ تو جو نہانا جائز نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اعتکاف کے سرکل سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے وہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی کی مٹی میں نہیں جا سکتا، اور کسی بیمار کو دیکھنے نہیں جا سکتا۔ آپ کوئی کہنے لگو لو صاحب اتنے دین کے کام ناجائز ہو گئے، تو نہانا بھی اسی وجہ سے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اعتکاف کے سرکل سے نہیں نکل سکتا۔ تو اور کون سا نہانا جائز نہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اعتکاف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے، اعتکاف کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، اعتکاف کرنے والا جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ فدا حسین، مجھے یہ بتائیے کہ کسی نے پہلے اعتکاف کیا، کیا اسے ہر سال اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ نہیں، آپ 1 سال آپ نے اعتکاف کر لیا، اگلے سال آپ کو سہولت ہو تو کیجئے، نہیں ہے تو مت کیجئے۔ آپ اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ شعیب گل کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے شوہر سے مل سکتے ہیں یا نہیں اعتکاف میں؟ دیکھیے اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ تو آپ سے کوئی بھی مل سکتا ہے، آ کے کوئی بھی آپ سے آ کر مل سکتا ہے۔ آپ جیسے نارمل سب رہتے ہیں نا ویسے ہی رہو گے، بس آپ اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر کہیں نہیں جاؤ گی، باقی سارے لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ جس کمرے میں آپ اعتکاف کر رہی ہو بول دو سب سے بھیا یہیں جو ہے افطار کرنا ہے، یہیں کھانا کھانا ہے، تو نو پرابلم، بچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نو پرابلم، اس جگہ سے باہر نہیں جاؤ گی آپ۔ رحیم خان مفتی صاحب، 2 لیڈیز ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، 2 3 4 6 ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ GDDG یہ کہتے ہیں مفتی صاحب کسی نے مسجد کے لیے پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ نکلے گی؟ جی بالکل نکلے گی، جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کا ہے، اور آپ کا جو پیسہ ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جب آپ مسجد کو دے دو گے تو پھر وہ آپ کا رہا نہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب تک وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ افشا کرافٹ جھلک یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب ہمارے گھر میں سارے فیمیل ہیں کمانے والے، کیا ہم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جو کمانے والے لوگ ہیں اور جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ شاہنواز قریشی کہہ رہے ہیں سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی کتنی ہونا چاہیے، نقدی رقم کتنی ہونا چاہیے؟ دیکھیے 4 چیزیں جوڑی جاتی ہیں زکوٰۃ میں، کیش اور بینک بیلنس، یعنی آپ کے پاس اماؤنٹ کتنا ہے، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، بینک بیلنس میں ہو، FD وغیرہ میں ہو، جو بھی ہو۔ دوسرا بزنس کا سامان، یعنی جس چیز کا آپ بزنس کر رہے ہو وہ سامان آپ کے پاس کتنا ہے۔ تیسرا سلور، اور چوتھا گولڈ۔ یہ 4 چیزیں جوڑی جاتی ہیں، 4 ہیں تو 4 جوڑو، 3 ہیں تو 3 جوڑو، اور قرضہ وغیرہ سارا مائنس کر دو، پھر دیکھو کہ کتنا اماؤنٹ آپ کے پاس بچ رہا ہے۔ اگر یہ اماؤنٹ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ سہیل انصار کہہ رہے ہیں عید پر نیا کپڑا پہننا ضروری ہے؟ عید پر اچھے کپڑے پہننا، آپ کے جتنے بھی کپڑے ہیں ان کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا پہننا یہ سنت ہے۔ اسی لیے عید والے دن اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو نیا کپڑا سلواؤ، اگر حیثیت دی ہے، اور اگر نیا کپڑا نہیں سلوا سکتے تو جو آپ کے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا ہے عید والے دن وہ پہنو، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جو سب سے اچھا کپڑا ہوتا تھا وہ پہنا کرتے تھے۔ اسی لیے عید والے دن یہ نہیں کہ آپ نارمل کپڑے پہن کے چلو نماز پڑھ لیں، جو سب سے اچھا کپڑا آپ کے میں ہو، نیا ضروری نہیں ہے، آپ کے کپڑوں میں جو سب سے اچھا ہو وہ آپ پہنو۔ اور نئے کی اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، نواز رکھا ہے، طاقت دے رکھی ہے نئے پہننے کی، تو بھائی نیا بنواؤ، اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت کا اظہار آپ کی باڈی پر ہونا چاہیے۔ محمد یوسف، میرے پاس 2 فلیٹس ہیں، کیا اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے؟ دیکھیے یہ فلیٹس اگر آپ کے پاس ایسے ہیں جن کو بیچنے کا آپ کام کرتے ہو تو پھر یہ زکوٰۃ میں انکلوڈ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔
جمیل احمد، کیا میں اپنی سگی سسٹر کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ سگی سسٹر کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ تو یہ سنڈے کمنٹ باکس کے کچھ سوالات تھے، اور یہ جلدی جلدی میں نے جوابات اس لیے دیے ہیں کیونکہ مجھے جانا ہے، کیونکہ بہت سارے کام ادھورے ہیں، سارا مینجمنٹ اور کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا دیکھنا پڑے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اور انشاءاللہ افطار کا جو پروگرام ہے اور مسجد میں قرآن مکمل ہونے کا جو سارا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اے ایم قاسمی آفیشیل پر دیکھنے کو ملے گا، اور ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔